जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ो, खुदावंद खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के साथ बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे, और खुदावंद की तमाम बरकत हमेशा आप पर नाजिल होती रहें, और आसमान से आसमान की बरकतें और ज़मीन से ज़मीन की बरकतें खुदावंद खुदा आपको नवाजता रहे। खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से, खुदा बाप के वसीला से और यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज़ो, आज का टॉपिक एक बार फिर से नहायत ही मुफीद, ज़बरदस्त और दिलचस्प। और आखिर में मैंने 3 शख्सियात का नाम लिया, बाप और बेटा रूहुल कुदुस। तो इसकी आज एक वजह है, क्योंकि आज के टॉपिक का जो बेसिक नुक्ता है और वही मरकज़ी आयत है, वो ये है कि मैं और बाप एक हैं। जो बेसिक नुक्ता और मरकज़ी आयत और आज का मजमून आप कह सकते हैं, वो ये है कि मैं और बाप एक हैं। अब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये आयत मुक़द्दसा यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत में हमें मिलती है। छोटा सा एक जुमला है, 4-5 लफ्ज़ों का, लेकिन इसमें बड़े गहरे भेद और मुकाशफात और खुदा के दिल की तह की बातें छुपी हुई हैं, और आप में से बहुत सारे लोग जानते ही हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर गैर कौमों में से कुछ भाई कहते हैं कि जी देखें, खुदावंद यीशु मसीह खुदा कैसे हो सकते हैं, ये तो कुफर है। तो हम उन्हें ये आयत बता देते हैं कि मैं और बाप एक हैं। तो फिर इस पे जो बहस मुबासा होता है, कुछ लोग इस पे तबर्राह करते हैं, तनकीद करते हैं, कुछ लोगों की समझ में आ जाती है। लेकिन क्या यूनानी ज़ुबान में ये आयत इसी तरह मरकूम है? और क्या इस आयत का मतलब और मफ़हूम और तफसीर यही निकलती है जब हम ओरिजिनल मतन में इसे देखते हैं? दूसरी तरफ हम अपने मसीही बहन भाइयों में देखते हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा तफ़िरके बन चुके हैं, डिनोमिनेशंस हैं, 1000 से ज़्यादा तफ़िरकों की वजह से बिदती तालीमात भी अब लगभग 1000 ही हो गई होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे जब हम यहोवा विटनेस वाले बहन भाइयों को देखते हैं तो वो भी इस आयत को इस्तेमाल करते हैं कि कहते हैं कि देखिए जी, यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं। तो वो यहाँ बाप को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, बाप को देनी भी चाहिए, बेटे को भी देनी चाहिए। लेकिन इस आयत का एक अलग सा नज़रिया पेश करते हैं कि देखें, हम इसीलिए यहोवा को सब कुछ कहते हैं। दूसरी बात, हमारे जीसस ओनली वाले बहन भाई जो हैं, वो देखें कहते हैं कि देखें यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, तो वो यीशु मसीह को ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अलग अलग इन आयतों को लेकर हम बयान करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे यहोवा विटनेस हो गए, यूनिटेरियन हो गए, वहदानियत हो गए, यकता खुदा वाले हो गए, वननेस वाले हो गए, जीसस ओनली वाले हो गए, या ट्रायून गॉड, तसलीसी या तसलीस फिल तौहीद, इनके जब आप बुनियादी तालीमात को देखेंगे, फ़ेथ को देखेंगे, तो इनमें बड़ा बारीक सा एक फ़र्क हमें नज़र आएगा, बड़ा बारीक सा फ़र्क नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर आप कहते हैं कि जी देखें यीशु मसीह ही कामिल इंसान, कामिल खुदा हैं, और यीशु मसीह ही सब कुछ है, और देखें बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम पर दिया गया। तो यहाँ से एक डिनोमिनेशन पैदा हो जाती है, जीसस ओनली। हालांकि जो तसलीस हैं, जो बाप बेटा रूहुल कुद्दुस को अलग अलग बयान करके बताते हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन यहाँ से वो दूसरी कौम जो है, तो दूसरी डिनोमिनेशन जो है, वो भी एक अपना रास्ता निकाल लेती हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं वननेस यूनिटेरियन वालों को, तो वो यही कहते हैं कि जी खुदा तो एक है, हम तो एक खुदा को मानते हैं। पूरी बाइबल मुक़द्दस का जो ईमान है, एक खुदा को मानना, फ़क़्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना, और इसमें कोई शक नहीं है।
تو یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے تو یہاں سے اب آپ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سلسلہ جب چلتا جاتا ہے تو ہمارے سامنے الگ الگ تعلیمات آتی ہیں اور الگ الگ اسکول آف تھاٹس آتے ہیں، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، کامل اور ہر سوال کا جواب دینے والا زندہ خدا باپ ہے، اور اس کا بیٹا ہے اور اس کا روح ہے، اور وہ جواب دیتا ہے اپنے کلام کے مطابق، اپنے زندہ پاک کلام میں سے، اور کوئی دوسری تیسری چیز، کوئی کتاب، کوئی مفسر یا اسکالر نہیں دے سکتا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ آتا ہے میں اور باپ ایک ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، باپ اور بیٹا، جسم اور روح، خدا اور خداوند، یہوہ اور یہوشوا ایک ہی ہیں، ہر لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ لیکن جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، ہم اوپر سے نیچے سے پورے پیسج کو، پورے باب کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں کچھ اور چیز نظر آئے گی، کچھ اور چیز نظر اس طرح آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونانی زبان میں اس آیت کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے یونانی ورژن بھی ہوگا، تو وہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، ایگو کائے ہو پاٹائر ہین اسمن، یعنی اس آیت کا مطلب نکلتا ہے میں اور باپ ایک ہیں۔ لیکن یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ ہے لفظ ہین، ہین، یعنی کہ ایک۔ اب جب یہاں پہ شخصیت کی بات ہو رہی ہے، پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اردو ادب سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو میں ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے، تو ایک مذکر اور ایک مؤنث، لیکن یونانی زبان میں ایک تیسرا صیغہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہ جو تیسرا صیغہ ہے وہ نیوٹر کہلاتا ہے، NEUTER، نیوٹر، اسے مخنث کہتے ہیں۔ مخنث مینس کہ کوئی چیز جیسے کوئی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتی ہے عورت، مذکر مؤنث، اور ایک ہوتا ہے نیوٹر، یعنی کہ کوئی تیسری چیز، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے سامنے ایک اور طرح کی چیز ہو۔ اب مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ محبت ہے، تو محبت کی بھی جب آپ یونانی زبان میں دیکھیں تو اس کے 3 مطلب نکلتے ہیں۔ آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں اور ہمارا پورا خاندان ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے، تو آپ یہاں پہ خدا کے لیے وہی لفظ محبت نہیں استعمال کر سکتے۔ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں برادرانہ محبت رکھتا ہوں، اور میں کلیسیائی محبت رکھتا ہوں۔ ہم نے تو ایک ہی لفظ کو استعمال کر لیا، لیکن یونانی زبان کی یہ خوبصورتی ہے، یہاں پہ الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن لفظ استعمال الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگاپے کرتا ہوں، تو اگاپے لفظ کا مطلب آ جاتا ہے میں زندہ خدا سے محبت کرتا ہوں، میں الہی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دوسری مثال دیتا ہوں، میں سٹورگے کرتا ہوں، تو سٹورگے کا مطلب ہے کہ میں خاندانی محبت کرتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ ہے محبت ہی، لیکن کنڈیشن ہمارے سامنے بدل گئی کیونکہ میں خاندانی محبت کرتا ہوں۔ تیسرا ہم دیکھتے ہیں EROS، ایروس، میں ایروس کرتا ہوں اپنی وائف سے، یعنی کہ میری جنسی محبت ہے اپنی بیوی سے۔ دیکھیں لفظ یہاں پہ بھی محبت، لیکن کنڈیشن چینج ہوگی۔ اور چوتھا جب ہم دیکھتے ہیں فلڈیفے، برادرانہ بھائیوں کی کلیسیائی محبت، تو یہ ہے تو لفظ محبت ہی، لیکن الگ الگ جگہ پہ یہ الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مذکر مؤنث اور مخنث نیوٹر 3 ہمیں چیزیں ملتی ہیں یونانی زبان میں، یعنی کہ مثال کے طور پہ
جیسے ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، اور ایک درخت کو آپ لے لیں، ایک درخت کو آپ لے لیں، ایک مرد، ایک عورت اور ایک درخت، تو الگ الگ لفظ جو استعمال ہوگا، مرد کے لیے جو استعمال ہوگا وہ ہیز اینڈ روز لفظ استعمال ہوگا، عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ میاں گنے استعمال ہوگا، اور ایک درخت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہین ڈینڈرون استعمال ہوگا۔ اب آپ نے پیچھے اگر نوٹ کیا ہو تو لفظ میں نے ہین کا استعمال آپ کو بتایا تھا، ہین، HEN۔ اب یہ ہین جو ہے ہم درخت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میرے خیال سے آپ کو کافی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی، کافی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کچھ اور آپ کو، تو آپ اور زیادہ سمجھ جائیں گے۔ اس آیت کو جب ہم یونانی ورژن میں پڑھتے ہیں، جب اوریجنل متن میں پڑھتے ہیں، تو اس آیت کا مطلب نکلتا ہے میں اور باپ ایک چیز ہیں۔ جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں نا، میں اور باپ ایک ہیں، اردو زبان میں جو لکھا ہوا ہے، ترجمہ اس کا ہوا ہے، تو اس ترجمے میں تھوڑی سی ویکنس ہے، تو اوریجنل ترجمہ جو ہے وہ ہے میں اور باپ ایک ہی چیز ہیں، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو وہ کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہی شخص ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو الگ الگ پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں، بیچ میں اور لفظ آ گیا کہ میں اور باپ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں الگ الگ پرسنالٹیز نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں یوحنا 10 باب اس کی 30 آیت کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو عزیزو یہاں پر ہمیں اوریجنل متن میں نظر آتا ہے وہ ہے ایگو کائے ہو پاٹائر ہین ایس مین، یعنی کہ میں اور باپ ایک ہی چیز ہیں، میں اور باپ ایک جیسی شخصیت ہیں، ایک جیسی شخصیت ہیں۔ مثال کے طور پہ میں خداوند یسوع المسیح ہوں اور میں الہی ذات بھی ہوں، میرا اور باپ کا دونوں کی ایک جیسی صفات ہیں، میرا اور باپ کا دونوں کا ایک جیسا جوہر ہے، میرا اور باپ کا دونوں کی ایک جیسی قدرت ہے، میرا اور باپ کے دونوں کے ایک جیسے کام ہیں، میرے اور باپ کے دونوں کے ایک جیسے معجزات ہیں، ہم دونوں سیم ٹو سیم ہیں، ہم میں کوئی ڈیفرنس نہیں، ہم دونوں ایک ہی چیز ہیں، ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیے گا، بڑی باریک سی ایک انفارمیشن ہے، اور میرے خیال سے یہ زندہ خدا باپ کے وسیلہ سے ہمارے لیے بہت بابرکت ہے۔ تو سمجھیں ان چیزوں کو، خدا آپ کو بہت برکت دے، خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔